अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि ये जंग और उसके बाद सब्सिक्वेंटली अब नेगोशिएशन का सिलसिला जारी हो रहा है, तो पाकिस्तान में चाहे मीडिया लैंडस्केप हो, चाहे बड़े हमारे सहाफ़ी हों, दानिश्वर हों, यूट्यूबर हों और अपेरेंटली मिनिस्टर हों, तमाम जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसे आँखें बंद करके पहले नहर में कूदूँ। और जब आँखें बंद करके नहर में कूदने की बात आती है तो फिर अपने ख्वाजा साहब डिफेंस मिनिस्टर पीछे रह नहीं सकते। ख्वाजा साहब ने कल रात लेट इनटू द नाइट एक वो आई थिंक वाज लाइक मिडनाइट के बाद या मिडनाइट से पहले, इट वाज क्वाइट लेट इन द नाइट, आई फील लाइक, सो मैंने फजर के करीब देखा था। इट वाज सम काइंड ऑफ ट्वीट अबाउट you know how did that help the peace process, nobody knows. How did that add to the conversation, किसी को नहीं पता. उनका किरदार एज डिफेंस मिनिस्टर और एज मिडल एज्ड, एक्चुअली ओल्ड एज्ड फादर, उस रोल में वो एज डिफेंस मिनिस्टर ट्वीट कर रहे थे या एज ख्वाजा आसिफ ट्वीट कर रहे थे, अल्लाह बेहतर जानता है. उनकी टीम में जो भी साइंस ऑफ मार्केटिंग, जो भी जीनियसेस बैठे हुए लिबरल आर्ट्स डिग्रियों वाले, लम्स हों, ग्रेजुएट्स हों, शायद बाहर के हों, उन्होंने सोचा था, डिफेंस मिनिस्ट्री का ये फैसला था. तो तमाम अगर जावियों पे देखा जाए तो टैक्टिकली बड़ी अजीब बात थी. इट वाज लाइक ही वाज ऑलमोस्ट टैंकिंग द नेगोशिएशन कि जो इसराइली साइड से सहमति या इम्प्लिसिट सहमति है, ओवर्टली तो वो एक तमाशा और सीना जोरी दिखा रहे हैं ना कि ओ हम किसी की भी नहीं सुनते और हम तो खित्ते में खड़पेंच हैं और फलान है. हालांकि ईरान की बमबारी ने उनका बुरकस निकाल दिया. बट दिस पॉइंट, दिस डोंट डिबेट अबाउट दिस. तीन राय मेरे जहन में जन्म लेती तो वैसे चार हैं, चौथी भी एक मुझे साथ में बताई थी, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूँगा. पहले तीन आरा का मैं जिक्र कर देता हूँ जिन्होंने मेरे जहन में जन्म लिया था. नंबर एक, ख्वाजा साहब ओल्ड एज में आ चुके हुए हैं, ट्विटर के ऊपर लेट नाइट बैठे हुए हैं, कभी कोई ऐसी दिखी चीज़ लिख दी, जज्बात की लय में आगे. ये मुमकिनात में से है कि इस बुज़ुर्ग हैं और सफ़ेद रीश हैं. ऑब्वियसली जो 2.5 साल 3 साल में लोगों ने गज़ा, लबनान और अब ईरान में देख लिया है, गुस्सा तो ही चढ़ता है और ही चढ़, तो जज्बात ही हैं इंसान के, ज़ाहिरी बात है. हो गया सो हो गया. एंड मी पर्सनली, मुझे ट्वीट के टेक्स्ट के सब्जेक्ट के साथ कोई दिक्कत नहीं आई. किसी एक चीज़ में से मैं आई डोंट फाइंड माई सेल्फ डिसग्रीइंग विद इट, ना उसकी टोन के साथ, ना उसकी इवन टाइमिंग के साथ, बाय द वे, ना उसकी मैसेजिंग के साथ. मैं तो इवन ऑफिशियल ओहदे से ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए, एज लॉन्ग एज वो डिप्लोमेटिक थोड़ा लैंग्वेज के अंदर पैकेज कर दी जाती, तो मैं तो इसके हक में हूँ. एज डिफेंस मिनिस्टर खड़पेंची दिखानी चाहिए पाकिस्तान को. पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन है. दूसरी राय ये निकलती है कि वो जब उन्होंने ये मामला किया तो ये एक स्ट्रेटिजिक, बाकायदा एक टैंकिंग थी कि किसी तरह से ये नेगोशिएशंस के अंदर ज़रा एक दराड़ आए, ख़राबी आए. और ये किसी बदनीयती पर मबनी थी, बल्कि ये ईरान की जानिब से जो कम्युनिकेशंस हमारी यानी जो गुड कॉप बैड कॉप टाइप खेल खेला जाता है एक नेशन स्टेट के अंदर, ये उस तरह का खेल खेला जा रहा है और मेरे ख्याल में वो कम्प्लीटली अप्रोप्रिएट है. तीसरी ये थी कि ये एक बड़ी अच्छी टैक्टिक होती है कि जब फंस जाए दुश्मन, और ज़ाहिर बात है इसराइल हिंदुस्तान की तरह असली दुश्मन है, हिंदुस्तान से फिर रिकनसाइलेबल रिलेशनशिप है हमारा, क्योंकि मामला कश्मीर का है और हिंदुस्तानी मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन का. लेकिन इसराइल का मामला तो टोटली गासिबाना है, उसको एज एन एंटिटी जाना होगा. ये पाकिस्तान का मिशन स्टेटमेंट के अंदर शामिल है. हमारे कायद ने उसको एक गासिबाना रियासत माना था, हमारे जो कौमी शायर हैं, विजनरी हैं, उन्होंने माना था और हम भी मानते हैं. और बीच में ये तीसरे चौथे पाँचवें जो आए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर वेस्टर, ये मानते हैं कि 2 स्टेट होना चाहिए. हम तो नहीं मानते, ना कौम मानती है, ना हमारी निज़ाती एहसास मानती है. तो उस अज़ली दुश्मन के ख़िलाफ़ जब वो इसको ट्रैप कर लिया जाए, इस तरह से घसीट के ले आया जाए नेगोशिएशन के अंदर, तो उस पर वार करना, उसको बुरा और नीच दिखाना, ये डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स का हिस्सा होता है. बेइज्जत करना, मकसद उसको ग्लोबली एम्बेरस करना कि वो कितना कमज़ोर पड़ चुका हुआ है. जैसे कि मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि याइर लपीड जो डिफेंस मिनिस्टर रह चुका है और अब ऑपोजिशन का लीडर है और वो अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा लगता है, उसने कहा अपने आर्टिकल में कि ये हमारी सबसे बड़ी तारीख की पॉलिटिकल शिकस्त है, मिलिट्री शिकस्त है इसराइल की. तो उसमें जो नमक पाशी करना उनके ज़ख्मों में, ये भी एक काम होता है. ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक पूरा हिस्सा होता है, एक दूसरे को शो अप करना और एम्बेरस करना, इस तरह से. इन तीनों में से मैं एक भी टेक लेने के लिए तैयार हूँ, सिवाय पहली वाली. अगर एक बुजुर्ग अपनी आप ये ट्वीट कर रहे हैं तो डिफेंस मिनिस्ट्री का ओहदा ये डिमांड करता है कि उनका ट्विटर जो है वो जब्त कर लिया जाए और वो डिपार्टमेंट में अप्रूव सिर्फ मैसेजेस को पुट आउट करे. बहरहाल लगता ही है कि एक हमेशा से स्ट्रेटजी रही है, डिफेंस डिपार्टमेंट ने उनको इजाज़त दी है इस चीज़ की, क्योंकि वो अभी से नहीं 2-2.5 साल से कर रहे हैं. तो पहली वाली सिनेरियो तो नहीं लाइकली, आखिरी 2 सिनेरियो लाइकली हैं और आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कौन सा इनमें से सच था. खुद ही ख्वाजा साहब शायद रिवील करते हैं. वक्त आने पे हमारी पाकिस्तान की स्टेट थोड़ी अपनी पॉलिसी को डिकोड करेगी कि हमने ऐसे लेफ्ट की दिखा के राइट मारने का मकसद था या राइट की दिखा के लेफ्ट के. जो भी मेरा प्रॉब्लम है ट्वीट डिलीट क्यों की.
جب آپ نہر میں آنکھیں بند کر کے کودنے والوں میں سے ہیں اور پیچھے لگا ہو شاندار قسم کا ٹک ٹاک ایڈٹ میوزک، اور آپ عادت ہوگی ہے ہمارے تمام سیاستدانوں کی وہ ایسے چلنے والی ویڈیو بنانے کی، تو اب اس پہ جڑیں بنیں، اس پہ قائم رہیں. یہ ایک ڈسکسڈ پالیسی کے تحت یہ زیادہ بڑی سبکی ہے کہ ایک ڈیفنس منسٹر ایک نیوکلیر آرم نیشن کا انٹرنیشنل پریشر لینے کے بعد ڈیلیٹ کر دیتا ہے ٹویٹ. جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہہ دیا کہ جب یہودیوں سے متعلق سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ان کی بڑی گہری جیبیں ہوتی ہیں، بلکہ میں ان کی نقل بڑی شطار لیتا ہوں. اب وہ جیل میں تم کر سکتے ہیں، باہر بھی ہوتے تو کر لیتے، لیکن برا لگتا ہے. لیکن تھوڑی سی میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ڈیپ پاکٹس ایسے کر کے وہ جو ان کا ایک وہ جو ڈائلاگ تھا کہ واٹ کین آئی سے، تو وہ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ وہ چلے تاکہ خواجہ آصف صاحب اڑ سکتے تھے، یعنی انہوں نے پیدل قدم لیے. He crawled so we could run and so خواجہ صاحب could fly. But unfortunately ان کا بھی انجام کچھ اچھا نہیں ہوا. لیکن وہ بھی چھوٹو پھیکے سے پڑ گئے تھے وہ کامنٹ دے کے، آکورڈ ہو گئے تھے میرے خیال میں. اس کے بعد انہوں نے وہ کامنٹ نہیں کیا تھا اس چیز کے بارے میں، کلیریفیکیشن اس طرح سے نہیں دی تھی. خواجہ صاحب نے بھی آ کے ڈیلیٹ کر دیا. کیوں؟ سٹینڈ لیں. بالکل درست بات کیا آپ نے. وہ جو ڈپلومیٹک لینگویج اور وہ ساری وہ جو فلاوری ورڈز، اور اب فار ایگزامپل لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں اسرائیل کا بطور ریاست اس کا وجود، اس کا کوئی حق نہیں ہے بطور ریاست. وہ کسی پیمانے پہ نہیں اترتی اخلاقیات کی یا قانون کی یا انسانیت کی یا کسی مذہبیت کی. اس کے وجود ہی بے بنیاد ہے کہ باہر سے. اور اس میں کیا، اس میں اصل میں جو ٹیکسانومی والے لوگ ہیں نا، جو ٹرمینالوجیز پہ بحث کرتے ہیں، جیسے ایک لبرل اینٹی زائرسٹ ہوتے ہیں، کوئی مہدی حسن ٹائپ کے، کوئی باسم یوسف ٹائپ کے، تنقید بڑی اچھی کرتے ہیں شاندار قسم کی، لیکن وہ اپنی تنقید جو ہے وہ ایک حد سے آگے نہیں جانے دیتے، بیکاز وہ لینگویج کا استعمال اور ٹیکسانومی. یار آپ اتفاق کر رہے ہیں اس بات پہ کہ یورپی یہودی یعنی اشکنازی یہودی جو یورپ سے آئے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ٹیکسانومیکلی غلط بات نہیں ہے. صرف آپ کو اس ٹرم یہودی سے مسئلہ، ان کو جو کہنے سے آپ ان کو جوئش کہتے ہیں. یہ کیسی غلامی ہے کہ وہ سپیچ کے اوپر بھی اتنا جادو ہے. تو مجھے اس کی اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بطور عام شہری مجھے غصہ اس بات پہ کہ آپ نے ڈیلیٹ کیوں کی سر جنے بنے، قائم رہیں اپنی چیز کے اوپر. یو آر دی ڈیفینس منسٹر آف اے نیوکلیر آرمڈ نیشن، اور دس از ناٹ اوکے. اگر آپ کی پالیسی میں پری اپروول نہیں ہے یا بعد میں ریٹروسپیکٹیو گلٹ ہے آپ کی، وہ بائی کمیٹی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے، تو دین ٹویٹ بفور یو تھنک بفور یو ٹویٹ. دین پھر طے ہو کے ٹویٹ کیے گا. یہ بندوق سے نکلا ہوا وہ گولی یا کمان سے نکلی ہوئی تیر واپس نہیں لینی چاہیے ڈیفینس منسٹر کو. یہ ہمیں برا لگتا ہے یہ سب جب ہوتا ہے. اب اس سارے بیک ڈراپ کے اندر جو پچھلے 48 گھنٹے میں چل رہا ہے، جو میری ذاتی آجانہ رائے میں ایک فیوٹائل بٹ ہیروئک اٹیمپٹ ہے پاکستان کی طرف سے کہ وہ امن کے شہر اسلام آباد کے اندر دنیا کو اکٹھا کرے، اقوام عالم کو اکٹھا کرے اور ایک ٹیبل پہ بٹھا کے کہے کہ یار دیکھو دس از ناٹ ہیپننگ، بیکاز گلوبل اکانومی تباہ ہو جائے گی، لاکھوں لوگوں کی جانیں ضائع ہو چکی ہوئی ہیں، اتنی شہادتیں ہو چکی ہوئی ہیں، اور وقت آ گیا کہ امریکہ اسٹارٹس ایکٹنگ لائک اے گرون اپ. امریکہ ورلڈ وار 2 کے بعد سے ہی وہ بلینگ فیز میں آیا ہوا ہے. میری تو ذاتی رائے اس سے پہلے بھی تھا، لیکن وہ بلینگ فیز جو ہے وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا. اس کی وہ پیوبرٹی ختم نہیں ہو رہی، اس کی جوانیاں ختم نہیں ہو رہی، وہ میچورٹی کی فیز میں نہیں آ رہا. اب اس ضمن میں جے ڈی وینس صاحب جو 2 بار پہلے مکر چکے ہیں آنے سے، وہ بالکل لبے بہام آتے تھے، پھر اچھا بھی نہیں، ہمارا ڈیلے آ گیا. اب وہ فائنلی روانہ ہو چکے ہیں، اور روانہ بھی وہ اپنے بدتمیزانہ انداز میں ہوئے ہیں، جس طرح کہ آج کل امریکن ایڈمنسٹریشن کو کریکٹرسٹک ہے بالکل، کہ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو دا نیگوسیشن اینڈ آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی پازیٹیو. If the Iranians are willing to negotiate in good faith and extend an open hand, that's one thing. If they're trying to play us, they're trying to find that the negotiating team, they're going to find that the negotiating team is not that receptive. The president has given us some pretty clear guidelines and we'll see how it goes. یعنی وہ اگر ہمیں کھیلیں گے، وہ بیڈ فیتھ ایکٹر، بھائی آپ بیڈ فیتھ ایکٹر ہیں. آپ نے ان کو ملٹیپل نیگوسیشنز کے اندر اسیسینیشن استعمال کی ہوئی ان کے خلاف. آپ نے پیس ٹاکس کے اندر تمام مزاحمت کاروں کی لیڈرشپ شہید کی ہوئی ہے. آپ کو عمان نیگوسیشن کے اندر انہوں نے 0% انرچمنٹ گارنٹی کر دی تھی. 0% انرچمنٹ گارنٹی کرنے کے علاوہ انہوں نے جو اسٹریٹ آف ہرموز کے آپ کو لالے پڑے ہوئے وہ تب کھلا ہوتا تھا اور تب وہ جگہ ٹیکس نہیں لیتے تھے. یو ہیو ٹریگر دس، یو آر اے بیڈ فیتھ ایکٹر، یو آر ڈیمانڈنگ سم تھنگ آؤٹ آف نتھنگ. اقوام عالم میں کوئی ملتی ہے آپ کو مثال کہ ورلڈ کنٹرولنگ پاور ملے؟ پروفیسر رابرٹ پیپ جو ہے، جن کا میں نے حوالہ پچھلے اتوار کو دیا تھا آپ کو، ان کا آپ نے پورا ان ڈیپتھ انالیسس کیا تھا. آنے والے سنڈے میں بھی ان کے ایک نئے پیپر کا ان ڈیپتھ انالیسس کریں گے انشاءاللہ، ان کی جو وار گیمنگ ہے.
انہوں نے سوال پوچھا بڑا اچھا، اور میں نے واقعی میں اکیلے بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچا کئی گھنٹوں کے لیے کہ اقوام عالم میں کوئی ہے مثال کہ قوم کو، کیونکہ ان کا کلیم ہے کہ جو تین عالمگیر قوتیں ہیں، چین، روس اور امریکہ، اس کے اندر ایک چوتھی عالمگیر قوت اس گلف اور میڈیٹرینین اور ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا کی سائڈ پہ یہ ایران تیار ہو جائے گا. ظاہری بات ہے، ایک دنیا کا تیل کنٹرول کرے گی، پیٹرو کیمیکل بائی پروڈکٹس اور ٹریڈ کنٹرول کرے گی، اور پھر باول مندب تک وہ تھوڑا ایکسپینڈ کر کے، تھوڑا آپ سمجھ لیں مور دین ون کوارٹر اینڈ سلائٹلی لیس دین ہاف پہ کنٹرول کر لے گی، تو وہ اس عالمگیر قوت کو نہیں پائے گی، اور وہ اپورڈز آف $100 بلین ود ان 1 ایئر نہیں کما لے گی، تو اس سے وہ نیوکلیر پروگرام نہیں لانچ کر لے گی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کبھی اس طرح کی عالمگیر طاقت کو کسی ملک نے نہ کیا، اور اس کو مجبور کس نے کیا کہ وہ اس حال تک آئے. جیسے کسی کو ٹھیک ہے وہ 40 سال سے تیاری کر رہا تھا، لیکن اس نے اور 25-30 سال 50 سال لگا دینے تھے اپنی تیاری کے اندر اگر اس کو موقع دیا جاتا. چانس پہ ڈانس تو تھا، بولتے تھے چانس دیا جاتا ہے. تو یہ ماحول آپ نے کریٹ کیا اپنی پریزیڈنسی اور وائس پریزیڈنسی کے اندر کہ آپ نے ایران کو اپنا فائنل جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ ٹریگر کرنے پہ کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز اور باب المندب جو ہے وہ بند کر دیں گے. مطلب اٹ از سو ایزیلی مینیجبل. اگین میں اس کی تفصیل بھی نہیں جاتا کہ کتنی مائنیوٹ اماؤنٹ آف فائر پاور چاہیے اس جگہ کو بند کرنے کے لیے، اور کھلوانے کے لیے اس کو آپ کو کوئی مطلب اللہ دین کا چراغ ہی چاہیے، کوئی علی بابا اور 40 چور سے بڑھ کے آپ کو چاہیے، کوئی وہ اتنا مذاق نہیں ہے. وہ نیٹو سے مراد علی بابا اور 40 چور ہے بائی دی وے، سمجھ جایا کریں. بڑی الائنس کی جو بات ہوتی ہے تو وہ نیٹو ہی ہوتی ہے. تو یہ جی ڈی وینس صاحب آ رہے ہیں، اب ان کے لیے نہاریاں پکیں گی، سالن پکیں گے، چاول پکیں گے، بہترین ماحول ہوگا. وہ ہمارے پی ٹی وی والے جو انگلش میں سارے پروگرام کرتے ہیں، ولاگز بنا رہے ہیں، وہاں پہ جشن کا سماں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. میری آج جانا رہا ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا. امریکہ بیڈ فیتھ ایکٹر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ عالمگیر قوت کو ایران ٹھکرائے گا نہیں اور امریکہ اس کو لے جانے دے گا. مطلب اسرائیل کو اس نے، اسرائیل کو ہم تمہیں پالے ہیں شنکر. اسرائیل کو نوالے کھلا کھلا، لاڈ کر، پیار ہپا بنا بنا اس کو وہ 50-60 سال سے ٹرومن کے زمانے سے پال رہا ہے. تو اب آ کے ملائی جو ہے وہ ایران آ کے کھا جائے گا خطے کی. امریکہ بہت انتقامی دشمن ہے، بڑا ظالم دشمن ہے، اور اسرائیل اس سے بڑھ کے. امریکہ چلیں پھر ہضم کر لیتا ہے، کچھ تھوڑی لے کی، کچھ تھوڑی دے کے کہہ لیتا ہے چلو اس طرح ہم سیٹل کر لیتے ہیں جو اس نے کہا کہ ہم ماننے کو تیار ہو جائیں گے. ہمیں گائیڈ لائنز ملی ہوئی لیکن اس کے اندر ہم حدود میں ماننے کو تیار ہو جائیں گے. اسرائیل کو کون سنبھال لے گا؟ جب 10 اور 15 پوائنٹ کا کھیل کھیلا جا رہا تھا تو وہ کیوں کھیلا جا رہا تھا؟ اور لیبنان کو لے کے بھی خاص طور پہ وہ اس لیے کھیلا جا رہا تھا بیکاز اگر امریکہ کو اندازہ تھا کہ اگر وہ اس نیتن یاہو کو بتائے گا تو وہ لیڈرشپ کو قتل کرنا شروع کر دے گا، چیت کرنا شروع کر دے گا ایران کے اندر. وہ ایران، اسرائیل سب سے بڑا سپوائلر ہے. وہ اس کو اطلاع نہیں کرتے کہ وہ جا کے معاملہ خراب نہ کر دے. ابھی اس وقت میں پاکستانی شہری کے طور پہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ ایران کی ڈیلیگیشن روانہ ہوئی، آ گئی، آسمانوں میں، زمینی راستے سے آ رہی ہے. کیوں اسے کیوں خفیہ رکھا جا رہا ہے؟ بیکاز دیر از اے بیڈ فیتھ ایکٹر ان دا روم، اور وہ بیڈ فیتھ ایکٹر اتنا کنٹرول میں ہے، اس کی یرغمالی ہے تمام ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور امریکن ڈیپ اسٹیٹ کا اکثر و بیشتر حصہ، کہ وہ اس کو بتا بھی نہیں سکتے کہ جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پرانے فارن منسٹر، یہ دیکھ لیں کمال خرازی صاحب جو بہت رسپیکٹڈ ہیں ڈپلومیٹک کمیونٹی میں گلوبل لیول کے، یہ بہت بڑے برج ہیں ڈپلومیسی کے مانے جاتے ہیں، ان کو شہید کر دیا. پہلے وہ زخمی تھے حالت میں، بیوی تو فوراً ان کی انسٹنٹلی شہید ہو گئی ٹارگیٹنگ میں، اور اب وہ دم توڑ گئے ہسپتال میں. These guys are not even on the teams negotiation کی. They are second tier, third tier retirees ہیں یہ. So Israel is a bad faith actor. اسرائیل دیکھنا چاہتا ہے ایک سیریا جہاں زمینی فورس ہو، کچھ ملیشیا ہو، ٹکڑے وکڑے بنے ہو ایتھنک، یہ یہاں پہ یہ کرد ہیں، یہاں پہ دروز ہیں، علوی ہیں. ایران کے کیس میں یہ کرسچنوں کا علاقہ ہے، یہ یہودیوں کا علاقہ ہے، یہ کردوں کا علاقہ ہے، یہ ترک آذریوں کا علاقہ ہے، اور بیچ میں فارسی لوگ شیعہ ملیشیا ٹائپ اپنی کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایئر ڈیفنس مینس کوئی نہیں، ایئر سپورٹ کوئی قوم نہیں الاؤ کرے گی. فرام ایبسولوٹ سرنڈر، انکنڈیشنل سرنڈر، بلکنائزیشن، رجیم چینج، ہارموز کھولو، نوکس بند کرو، بلسٹک چھوڑو، ہم نیگوشیٹ کریں گے. یو مائٹ بائی اٹ، آئی ڈو ناٹ بائی اٹ. یو کین فول سم آف دا پیپل آل دا ٹائم، یو کین فیل آل دا پیپل سم آف دا ٹائم، بٹ یو کی ناٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. اوریجنل کوٹ بائی ڈی جی آئی ایس پی آر. تو ول جو ہے، انٹینٹ جو ہے، وہ لبنان کے کنٹینشس ایشو کے اوپر کھڑی ہے، بیکاز ایران نے کہا ہے پروگرس اینڈ پراسپیرٹی فار آل فار نن.
یعنی میں اور میرے چار، ہم اور ہمارے چار، یعنی جو بھی ان کے الائز ہیں ریجن کے اندر، تمام کے لیے امن، تمام کے لیے پراسپیرٹی، اور اس میں تمام گلف شامل ہو جائے، ورنہ کسی کے لیے نہیں. دس از دیئر اسٹریٹجی. وائی؟ بیکاز ایز اے ویکر پاور ان دا کانفلکٹ، ایز دی asymmetrical fighting force، انہوں نے کانفلکٹ کو ہارزونٹلی اسپریڈ کرنا ہے. دے ہیو ٹو میک مور countries every single day more stakeholders uncomfortable economically, militarily and so on and so forth. That's the only tactic they have. وہ اس کو افیکٹولی پلے کر رہے ہیں. لبنان از دا لنچ پن. 300 لوگ بدھ کے دن شہید کیے گئے ہیں. 303 لوگ. ایک بھائی یہ کیسی بمباری ہے، ایک دن میں 300 لوگ شہید کر دیتے ہیں. آپ پرانی جنگوں کے ٹریک ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. یہ تو انٹینشنل جینوسائڈل ایکٹیویٹی ہے. آپ اس شہر کا حالات، صدرن سائڈ شہر کا انفراسٹرکچر کلیپس کر رہا ہے. تو ہمارے بڑے اچھے کولیگ ہیں، ابھی وہ ایران میں کوریج کر کے آئے تھے، ڈمیٹری لسکارس صاحب، اللہ ان کے مطلب حفظ و ایمان میں رکھے، اپنے اسرائیلیوں کے شر سے اور امریکنوں کے شر سے محفوظ رکھے. کینیڈین بورن ہے بٹ ہیں گریس کے ہیں، یونان کے ہیں. بڑی عمر کے ریٹائرڈ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لائر ہے. ریزن ٹو ریزسٹ نام کے پروگرام سے کرتے ہیں. میرے 2 دفعہ پروگرام میں جانے کا اتفاق ہوا. ان کا میں نے انٹرویو کیا، آج لگ چکا ہوگا، آپ دیکھ سکتے ہیں انگلش پہ. انہوں نے ایران کی کوریج کے بارے میں 30 منٹ بریف گفتگو کیا. ابھی وہ لبنان جائیں گے انشاءاللہ. جب وہاں سے بازیاب ہو کے آرام سے واپس کینیڈا آ جائیں گے تو ہم دوبارہ ان کا انٹرویو کریں گے اگلے آنے ہفتے میں کہ بھائی لبنان میں کیا صورتحال ہے آن گراؤنڈ. تو یہ ہے لنچ پن، بیکاز اسرائیل تھنکس کہ وہ لبنان میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہے. نتنیاہو نے بڑے کلیئر الفاظوں میں، جبکہ پہلے وہ دبل لفظوں میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں گے، اچھا کریں گے، ہوئے گا ایسے. اور ٹرکری وہ یہ کر رہے ہیں کہ لبنان کو تو نہیں ہم ہٹ کر رہے ہیں، ہم تو حزب اللہ کو ہٹ کر رہے ہیں. وہ لیگلیز اور لینگویج کے وہ فریم ورک میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ ایران چکمے میں نہیں آنے والا. گلوبل کمیونٹی کو اتنا آسان نہیں ہے چکمہ دینا. اب نان اسٹیٹ ایکٹر یہ سب باتیں بلر ہو چکی ہیں، لائنیں بلر ہو چکی ہوئی ہیں. اس ضمن میں اس نے بڑے کلیئرلی کہا، اس بدبخت نتنیاہو نے، کہ ہم تو جب تک اسرائیل کی سیفٹی نہیں سیکیور، اس نے داد دی. مجھے یاد ہے، میں نے پڑھی اسکرپٹ، اس کی مجھے یاد آ رہی ہے، میں نیوز پیکٹ میں نہیں بٹ میں نے صبح پڑھی تھی. میں ناردرن اسرائیل والوں کو جو مقابلے میں آتے ہیں لبنان کے ساتھ، ان کو داد دیتا ہوں، وہ بڑے قائم دائم رہے ہیں. ہم لڑیں گے، بمباری کریں گے جب تک کہ حزب اللہ ڈی ملٹرائز نہیں ہوتی اور اسرائیلیوں کی سیکیورٹی انشور نہیں ہو جاتی. مطلب اوپن اینڈڈ سی بات ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے کہہ دیا، اس نے وہ اسٹارٹ ڈال دیا. پلس جے ڈی وینس اور ٹرمپ نے جو مختلف مواقع پہ اسٹیٹمنٹ دیں جھوٹ پر مبنی کہ نہیں اس میں شامل نہیں تھا، اور بار بار پی ایم شہباز شریف کو اور پاکستان کے فارن آفس کو کلیریفائی کرنا پڑا کہ بھائی اب مکرنے کی ضرورت نہیں ہے، لبنان اس کے اندر شامل تھا. اور پی ایم صاحب نے اللہ کے فضل سے، یہ بہت دلیری کی بات ہے، انہوں نے پی ایم آف دی لبنان کو، بیروت والے بیٹھنے والے کو گارنٹی دیا کہ ہم آپ کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی کو پیراماؤنٹ رکھیں گے. اب اگین اس کے اندر کہیں ذکر حزب اللہ کا نہیں ہے، تو کلیئرلی پاکستان کو بیونڈ سرٹن ایمبٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو لبنان جنرلی کو سیکیور کریں گے، بٹ ایران کے لیے آبویسلی اس میں حزب اللہ شامل ہوگا. اور وہی سیکورٹی اینڈ پیس فار آل، پراسپیرٹی فار آل، ورنہ فار نن، ورنہ میں بڑھائی جاؤں گا کیا اس کو. پہلے آپ سے ایک ڈسکشن ہوئی تھی کہ عالمگیر طاقت ایران کے ہاتھ چڑھ گئی ہے اور اس کو قومیں چھوڑتی نہیں ہوتی. تو یہ اس کی ویریفیکیشن بھی ہے کہ علی خامنہئی صاحب جو ہیں، جو نئے سپریم لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک نیا دور، ایک نیا فیز آ چکا ہے، اور جو مینجمنٹ ہے اسٹریٹ کی ہارموز کی، اب وہ ایک نئے اس کے اندر آ چکی ہوئی ہے. ناٹ جسٹ مینجمنٹ بٹ ایک نئے، آپ سمجھ لیں، ایرا کے اندر، کہ وہ ایرا ٹریڈ کا بھی پورا ایک پیراڈائم چینج کرے گا اور خصوصاً خطے کا کرے گا. جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، جو پروفیسر رابرٹ پیپ والی بات تھی، کہ کہاں ایسے ہوتا ہے کہ عالمگیر قوت ہاتھ آئے اور قوم کہے کہ نہیں جی، وسیع تر مفاد کی خاطر ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ سب باتیں ہوتی ہیں. ایران کو اپنے ڈیمیجز، اپنے 40 سال کے سینکشنز کے مسائل اور مختلف کیا اکنامک، اور پھر اپنی ریجنل پاور پروجیکشن وغیرہ وغیرہ، وہ سب کچھ سیکیور کرنے کے لیے اس کو بھتا بھی لینا پڑے گا اور یہ سب کرنا پڑے گا. اس کے باوجود کہ تنقید کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، لاکھ تنقید کرے، کھول کوئی نہیں سکتا. کھولنے کے لیے جو ٹیل کا زور لگے گا، بڑی مطلب عالمگیر لیول کی جنگ کو کرنی پڑے گی. دے نو دس ناؤ. اس ضمن میں اب ڈیلی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے ایک رسک اسسمنٹ یا انالیسس ڈیسک جو یہ تھوڑا سا آپ نے ڈیولپ کیا، کہ ہم اس میں ایک وار گیمنگ کر سکیں، آپ کو بلٹ پوائنٹس دے سکیں، تاکہ آپ اپنے رشتہ دار عزیز وغیرہ جب ڈسکشن کرتے ہیں تو آپ کو بس بلٹ پوائنٹس ہوگا واٹ از دا بگ رسک، اور آپ اس سے اپنے اکنامک اور سوشل ڈیسیجنس کر سکیں. نمبر 1، خامنہ نے جو نئے فلیئرز ڈکلیئر کر دیا ہے ہارموز کا، یہ امپلیسٹ پریشر آ جاتا ہے گلف اسٹیٹس پہ کہ تمہارا خاص طور پہ خلیجی پٹی کا تسی تپائی خیر بناؤ. Because if you want to play
یعنی آپ اپنی GDP کو فنکشنل رکھنا چاہتے ہیں. یو وانٹ ٹو ٹریڈ, یو وانٹ ٹو بریتھ, یو وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ, یو وانٹ ٹو فریڈم آف موومنٹ. ایران از دی سینٹرل اتھارٹی. اور اگر یہ سیمنٹ ہو جاتی ہے اتھارٹی ان دیٹ کہ امریکہ اور اسرائیل ریٹریٹ کر جاتے ہیں, تو بھائی اگلی کوارٹر سینچری ایران کی ہے, پوٹینشلی ٹو اے فل سینچری اس خطے کے اندر. نمبر 2, نیٹو کا جو اظہار ہے اس خواہش کا کہ ہم ہارموز کے سیکورٹی مشن کے لیے ہم بھی تیار ہیں, یہ بڑی خطرناک علامت ہے کہ اب ممکن ہے. آپ نے سٹارٹ میں کہا تھا, فرانس نے کہا تھا کہ ہم تو نہیں آئیں گے اور ان کو پھر تیل کے ٹینکر آنے دیے, لیکن نیٹو کا بالمجموعہ اس کا برن فیل کرنا اور اس طرف لین کرنا کہ ہاں ممکن ہے کہ ہم اس کو سیکیور کرنے کے مشن میں شامل ہو سکتے ہیں. ایران کی جنگ امریکہ اور اسرائیل کی ہے, لیکن یہ ہارموز والے معاملے میں ہم بھی شامل ہیں, یعنی کہ اسی تو نال لیں چوائس صاحب, ٹھیک ہے. تو وہ ابھی ناراضگی کے جو لاسٹ فیزز ہیں, یعنی ایگزٹ فرام نیٹو بھی جو ہے وہ پوٹینشلی ود اے بینگ ہو سکتا ہے, یعنی اتنی خاموشی کے ساتھ نہیں. یعنی کچھ نہ کچھ ان کو گارنٹیز یہ وہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یوکرین سائڈ پہ گارنٹیز دی جائیں رشیا کے خلاف, جہاں امریکہ پھنسا گیا ان کو, تو پھر ہم ممکن ہے کہ اپنے جان کے لالوں کی خاطر اور امریکہ کی خاطر ممکن ہے کہ ہم ہارموز کی سیکیورٹی کے لیے آ سکتے ہیں. تو یہ بڑی ایک ڈینجرس علامت ہے, کیونکہ وہ یہ تو نہیں کہے گا ایران والے کہ نہیں آپ تو ہارموز سیکیور کرنے ہیں تو ہم تو نہیں لڑتے آپ کے ساتھ. دین دیٹ وڈ مین کہ ایران از ایٹ وار ود یورپ ایز ویل, جو کہ اب تک ٹیمڈ ریئیکشنز دے رہا ہے. نمبر 3, IMF نے کوانٹیفائی کر دیے سپلائی چین ڈیمیج کو, تو وی ہیو اے نمبر فگر ان مائنڈ. نمبر 1, 13% تیل, اور نمبر 2, 20% LNG کے فلو کٹ ہو چکے ہیں, اور ایک گلوبل سپلائی شاک ہوگا. سپلائی شاکس کیا کریٹ کرتے ہیں اکنامکلی, وہ واضح آپ کے سامنے ہے. ایک چوک پوائنٹ کو ایک فلیش پوائنٹ بنا دیا. کیا ایک پورا پیرلل تھیٹر ہے ہارموز؟ میرے خیال میں یہ فیئر اسیسمنٹ ہے کہ ہارموز صرف اور صرف اب یہ معاملہ نہیں رہ گیا کہ وہ ایک ون آف دی اسٹوری جز ہے آف دی ایران تھیٹر, نہیں, بلکہ یہ ایک سپریٹ تھیٹر ہے. ایک ایران کے مین لینڈ میں رجیم کے خلاف لڑائی ہے حکومت امریکہ اور حکومت اور اسرائیل کے وجود کے ساتھ, اور وہ ملا رجیم اور یہ اور وہ اور سارے بلسٹک اور وہ سارے نیوکلیر پروگرام, یہ ایک پورا ایک الگ وار تھیٹر ہے, اور ایک پورا الگ وار تھیٹر ہے ہارموز کا. یہ دونوں باتیں ڈسٹنکٹ ہیں. یہ اوبیسلی بہت رائتا اس کا بڑا پھیلا ہوا ہے, اس کے اوپر بہت بڑے آئیڈیاز ہیں, اچیومنٹ, پولیٹیکل گولز ون کرنا, بڑے, یہ بہت ایبسٹریکٹ ہے. یہ بڑا ہی ڈائریکٹ ہے اور یہ سب سے خطرناک ہے. اس میں اے سیمیٹری کی پیک نظر آتی ہے. تو یہ ایک پورا سیپریٹ, یہ اس کا حصہ نہیں رہا. اب یہ ہارموز اور اس کی لڑائی جو ہے پورا ایک سیپریٹ وار فرنٹ بن چکا ہوا ہے. یعنی دیکھیں نا, نیٹو والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو انگیج کر لیں گے لیکن ہم اس کو نہیں انگیج کریں گے, وچ از اٹس ریٹارڈیڈ, بٹ دس از ہاؤ اٹس پیننگ آؤٹ ٹو بی. تو یہ ڈیلی آپ کو انشاءاللہ رسک اسسمنٹ ٹائپ دینے کی کوشش کریں گے, ویکلی ڈیفینیٹلی دے دیں گے. اس میں آپ شیئر کریں اس کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, بے شک ان کو ٹائم اسٹیمپ بتا کے دے دیجیے گا کہ یار یہ ہورائزن کے اوپر مین موٹے موٹے پوائنٹس ہیں. ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ. امید ہے آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی یہ گفتگو. لائک, کامنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.